अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, मैं बड़ा परेशान रहता था कि गद्दार कौन होते हैं, ये गद्दार, इनकी खसूसियात क्या होती हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया देखने का इत्तेफाक हुआ। ये इत्तेफाक वैसे तो मैं अक्सर करता ही रहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर कुछ भी अच्छा हो और किसी को तकलीफ शुरू हो जाए, और पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी बुरा हो तो उन्हें खुशी शुरू हो जाए, और वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दें, तो उन्हें ही गद्दार बोला जाएगा। और बहुत माजरत के साथ, हमारी एक ऐसी सियासी पार्टी है कि जिसका अपना सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि उस पार्टी को कंट्रोल करने वाला सोशल मीडिया है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो पीटीआई है, वो पार्टी। उन्होंने एक अंत मचाई हुई थी, बिल्कुल एक जैसे कहना तबाही फेर के रख दी। पाकिस्तान के कुछ फौजी जवान जो थे, वो उन्हें अगवा किया गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसी टेरेन है कि जिसमें चारों तरफ पहाड़ हैं, जहां पे आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान का 43-44% वो रकबा बनता है। वहां पे अगर आपके जो लोकल वहां के लोग जो वहां की चीजों को जानते हैं, जो बीएलए में शामिल हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि वो आपकी फौज को नुकसान देने के लिए कोई ऐसी छोटी मोटी हरकत कर सकें। तो इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ फौजी जो हैं उन्हें अगवा किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया पल पड़ता है। जितने बाहर यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो तमाम ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि देख के ये लगता है कि ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते, बाकी सब कुछ है। तो ये होगी हमारी पहली स्टोरी कि असल में इन फौजियों के साथ क्या हुआ, क्या ये फौजी वाकई ही उनके कब्जे में हैं, और अब लेटेस्ट सिचुएशन इसके अंदर क्या है। तो जो हकायक है उससे पर्दा आज हम उठाएंगे अपनी इस स्टोरी में, और दो स्टोरीज इसके अंदर हम और भी शामिल करेंगे, जिसमें से एक स्टोरी सिर्फ आपको बता देता हूं। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 20 जहाज गिराए। जी, ये एक स्टोरी है, ये भी जानेंगे आज ही। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग जावेद चौधरी साहब की। अगर आप कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो JavedCH.com पर जाके कॉलम पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। चौधरी साहब को मैं डायरेक्टली अब पहले सवाल की तरफ लेके चलता हूं, और पहला सवाल कि ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये गद्दारी है या नहीं है। असल में पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि बीएलए ने वाकई हमारे 7 सोल्जर्स जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, वो उसने यरगमाल बनाए हैं, गिरफ़्तार किया है उनको, अगवा किया उनको। और वो बेचारे छुट्टी पे जा रहे थे। एक तो ये है कि वो छुट्टी पे जा रहे थे, आम सिविलियन ड्रेस में थे, और उनको धोखे से गिरफ़्तार कर लिया गया या यरगमाल बना लिया गया या अगवा कर लिया गया। कोई लफ्ज़ भी अगर आप अपनी मर्ज़ी का इसमें से पसंद कर लें, लेकिन वो 7 मज़लूम लोग हैं, और ज़ाहिर है कोई सिर्फ़ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ से ड्यूटी से फ़ारिग होके अपने घर वापस जा रहे थे, और उनको घेर-घार के उन्होंने यरगमाल बना लिया। फिर उनकी वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो बना के फिर उनको रिलीज़ किया जा रहा है। फिर एक ख़ास किस्म का सोशल मीडिया उनको दिखाया जा रहा है कि देखें, पाक फ़ौज या पाकिस्तानी रियासत आपको तस्लीम नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि एआई से बनी हुई, उनसे जनरेट की हुई ये वीडियोज़ हैं, तो आप जो है ना अपनी गवाही दें कि आप कौन हैं। फिर वो अपना कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारा किस के साथ ताल्लुक़ है, किस यूनिट के रहने वाले हैं। फिर उनको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, फिर सामने उनके राइफ़ल रख दी जाती है कि अगर ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो वो बेचारे फिर ज़ाहिर है इस वक्त मज़लूम हैं, फंसे हुए हैं और यरग़माल हैं। तो उनसे जिस किस्म का वो उनको टेक्स्ट दे देते हैं, तो वो बोल देते हैं सामने। तो एक बड़ी ट्रेजिक किस्म की सूरत हाल है ये। अब जो बलूचिस्तान की ट्रेन है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो ज़मीन इस टाइप की है कि दूर-दूर तक आपको सहरा नज़र आता है या पहाड़ नज़र आते हैं, और खुश्क पहाड़ हैं। और उसके अंदर किसी जगह पे भी आप छुप सकते हैं, अपने आप को हाइड आउट कर सकते हैं। फिर अगर आपने लोग गिरफ़्तार कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, तो आप उनको लेके गारों के अंदर जा सकते हैं। तो वो शहर के अंदर आते हैं, किसी ख़ास जगह पे वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, और ये खुजदार के अंदर है। औरनिक एक जगह है, औरनिक जगह है उसके करीब जो है, और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है बलूचिस्तान के। वहाँ पे आखिरी जो ट्रेस है वो मिले हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशन चल रहा है, और फ़िज़ाई ऑपरेशन भी चल रहा है और ज़मीनी ऑपरेशन भी चल रहा है। फिर अब क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेस करना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप हवा से, फ़िज़ा से उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी सोल्जर भी हैं, तो उनकी जान भी जा सकती है। तो बड़ा सेंसिटिव किस्म का ऑपरेशन है जो इस वक्त पाक फ़ौज कर रही है। लेकिन आज के दिन या आज की रात इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी कि उनको रिकवर कर लिया गया है पाक फ़ौज के जवानों को। लेकिन अब ज़ाहिर है इस टाइप की जो प्रोपेगेंडा किया जाता है बीएलए की तरफ से, उसे कुछ बिगड़े हुए लोग या कुछ नाराज़ लोग या कुछ ऐसे लोग जो स्टेट को पसंद नहीं करते, वो इसको प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये 2 जगहों से हो रहा है। इंडिया से हो रहा है बहुत ज़्यादा, और साथ-साथ जो हमारे कुछ नाराज़ लोग हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडे का चौधरी साहब, हिस्सा बन गए हैं। नाराजगी और
غداری میں فرق ہے. یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ اپنی فوج پہ اب اتنی اس تنقید کر رہے ہیں کے اس اندر وقت. یہ دیکھو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. اس کے اندر اور ہو صاحب ان سکتا کے ہے سارے کچھ. یوٹیوبرز کو میں سن چکا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان فوج انہیں اون نہیں کر رہی، ان فوجیوں کو جن کے پیچھے اپنے آپریشنز کا بتایا کہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں، ہر طرح کا آپریشن ہو رہا آپریشن ہو رہا ہے، ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ اون ہی نہیں کر رہے. اب اس ٹائپ کی جو صورتحال ہوتی ہے نا، جب بھی کسی فوج کے جوان یا اسٹیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں جب گرفتار ہوتے ہیں، اسٹیٹ بڑا سوچ سمجھ کے اس کے اوپر رسپانڈ کرتی ہے. امیڈیٹلی اگر اسٹیٹ رسپانڈ کرے گی تو پھر اس کی جو مت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جو اور صاحب یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے. چیز مجھے اگر بتائیے گا، امریکن سولجر اٹھائیں گے تو امریکہ پہلے ان کو ریکور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تسلیم نہیں کرے گا. افغانستان میں کتنی بار امریکن سولجرز اغوا ہو چکے ہیں، اغوا ہو کتنی چکے ہیں. اور جنگوں میں یہ سب کچھ ہو ہر چکا ہے، جگہ پہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ کسی ہوتا ہے. کی اپنی قوم پیچھے کھڑا ہو کے یہ نہیں نہیں، کرتی. ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے. مثلا یوکرینی جو ہیں وہ رشین کو اٹھا لیتے ہیں، رشین یوکرینی فوج کو اٹھا لیتے ہیں، جو تازہ ترین صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جاپنیز فوجی اغوا ہوتے رہے ہیں، چائنیز ہوتے رہے ہیں، دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں آپ. طالبان نے امریکی فوجی اٹھائے تھے. امریکی فوجی اٹھا لیے تھے. کسی جگہ چلے جائیں آپ، کسی نہ کسی فوج کا کوئی نہ کوئی جوان، کوئی نہ کوئی آفیسر جو ہے نا اغوا کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فوج بڑی تعداد میں ہے، کچھ 14-15 لاکھ کی تعداد میں، فرض کر لیں جیسے انڈین آرمی ہے. اب انڈین آرمی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پاکستانی فوج اٹھا کے لے جاتی ہوگی. ہمارے جو سولجرز ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی بارڈر کے اوپر ہیں، ہو سکتا ہے وہ بارڈر کراس کرتے ہوں اور کسی نہ کسی کے شکنجے میں آ جاتے ہوں. تو کیا اسٹیٹ جو ہے فوری طور پہ اناؤنس کر دیتی ہے کہ ہمارے اتنے سولجر جو ہیں ان کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے ہمارے پاس چلے گئے. اسٹیٹ ہمیشہ اس معاملے میں تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے، خاموشی اختیار کرتی ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر پروسیجر ہے. کیونکہ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی مت جو ہے نا وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بڑی کمزور ہو گئی ہے. تو اسٹیٹ سب سے پہلے لوگوں کو ریکور کرتی ہے، اپنے سولجرز کو ریکور کرتی ہے. اس کے لیے چوائس صاحب، خواہ کچھ بھی کرنا پڑے ریاست کو کرنا چاہیے، اور ریاستیں کرتی ہیں. یہ آپ دیکھیں پاکستان بھی اس پہ لگا ہوا ہے. بی ایل اے یہی کر رہی ہے نا کہ فوجیوں کی انہوں نے ویڈیوز جاری کی. ان کا مقصد تو مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کو ان کی کوئی ڈیمانڈز پتا ہوں تو مجھے بتائیے گا. مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ سمپل ویڈیوز کے ذریعے ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے تھے، اور پوری طرح سے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے اور ان کے سوشل میڈیا نے اسے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا. بیوقوفی، حماقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مانگ رہے ہیں، جیسے کہ کیپٹن رحمان نام کا کوئی بندہ ہے، وہ مر گیا ہوا ہے ہی نہیں. ایک رحمان گل ہے، وہ افغانستان کے اندر مارا گیا تھا. پھر ان کا ایک اور شخص ہے جو ایران اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر مارا گیا. یہ لوگ ہیں ہی نہیں. جو لوگ ہیں ہی نہیں وہ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کیے جائیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کی ڈیمانڈز ہیں. جو دہشت گرد جو اس وقت ظاہر پاکستان کی حراست میں ہیں، ٹھیک ہے. ان کو وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے حوالے کر دیں اور آپ ان کے بدلے میں اپنے ساتھ سولجر جو ہیں وہ لے جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات جو ہے یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا، اور پاکستان اپنے جو سپاہی ہیں ان کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے. اور جو لوگ اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان سے میری درخواست ہے کہ کوئی رحم کریں، کوئی کرم کریں. یہ ملک آپ کا بھی ہے، اور یہ سپاہی جو ہیں آپ کے لیے جان دے رہے تھے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئی ایک نفرت کا سمبل بنا لیں یا مذاق کا سمبل بنا لیں. تو کو خدا خوفی کرنی چاہیے. شوائے صاحب سیدھا سیدھا وہ بغاوت کی کوشش جو 9 مئی میں اور پتہ نہیں کب وہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ کو اون نہیں کیا جا رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بندے مانگے جا رہے ہیں جو زندہ ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے یا ڈیمانڈ پرابلم نہیں ہے ان کا مسئلہ صرف پاکستان آرمی کو ڈیمورلائز کرنا تھا. ڈیمورلائز کرنا، بدنام کرنا، یہ مقصد ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ آپ پہلا جو حملہ ہے نا وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. مثلا 9/11 دیکھ لیں، وہ انہوں نے جہاز اغوا کیے اور اس کے بعد انہوں نے ٹوین ٹاور کو اڑا دیا. پہلا حملہ کوئی بھی کر سکتا ہے جی. اب اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، مثلا فرض کر لیں کہ ایک کانوائے جا رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ ہو جاتا ہے کیونکہ پہلا حملہ ہمیشہ سرپرائز ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو سٹیٹ ہے، جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے، وہ میٹر کرتا ہے ہمیشہ. ایسا نہیں ہے کہ سٹیٹ اگر چپ کر کے بیٹھ گئی ہے، اور اگر سٹیٹ چپ کر کے بیٹھ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سٹیٹ کمزور ہے. اور سٹیٹ کا جو ریاکشن ہے وہ ثابت کرے گا کہ سٹیٹ کتنی ایکٹیو ہے. تو سٹیٹ اس وقت وہاں پہ ایکٹیو ہے، وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا آپریشن کر رہی ہے. سٹیٹ پیچھے نہیں ہٹے گی بالکل. اس کے اپنے لوگ ہیں، سٹیٹ کیوں خاموش رہے گی؟ ٹھیک ہے. تو سٹیٹ تو ایک ناخن کے لیے بھی، ایک بال کے لیے بھی پورا ملک قربان کرتی ہے. تو کرتی ہے، سٹیٹ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب، میں ذرا تھوڑا سا ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون ہیں، ایکٹریس ہیں پرانی، میں نام نہیں لیتا چلے ان ٹھیک کا. ہے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک شو میں ڈانس کیا. ان کی آنے کی خوشی میں. ان کا تعلق تحریک انصاف سے، ان کی حمایت تھی. اچھی بات ہے، دل میں جو مرضی وہ رکھے.
اور اب وہ بھی برا بلا کہہ رہی ہیں ٹرمپ کو. پھر ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہے, انہی کے پی ٹی آئی والی سائٹ کے, جرنلسٹ نہیں کہوں گا, یوٹیوبر ہے ان کی سائٹ کے, ٹھیک. ٹھیک ہے. تو وہ صاحب کیا کام کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ, اب ان کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی آفٹر اینڈ بیفور کی نا, الیکشن ہو گیا ہے, جیت گئے ہیں, ایک کال آنے والی ہے, ایک کال آنے والی, کسی بھی وقت وہ کال آ جائے گی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ دوسرے والے تو جانے والے ہیں. یہ امیدیں نا, امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں. ویسے تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ اور ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, ہمارا ماموں آئے گا اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے. ان کے کرن ارجن نہیں آئے, لیکن یار یہ کرنا چاہیے کہاں سے آ رہے. لیکن یہ دیکھو ریاست بڑی تگڑی ہے ہماری. ویسے پاکستان نے کمال ہی کر دیا. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا دوست بنایا ہے کہ کوئی سپیچ اس کی پاکستان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اب یہ اس سپیچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو سب کچھ فضول تھا جو ٹرمپ نے کیا, ٹرمپ بھی کچھ نہیں ہے, جو وہ کر رہا ہے وہ کچھ نہیں, جو وہ عزت دے رہا ہے پاکستان کو وہ بھی کچھ نہیں ہے, یہ سب فضول ہے. یو ٹرن مار گئے, اب ان کے لیے کچھ بھی اہم نہیں رہ گیا. ان کے لیے اہم صرف یہ ہے کہ پاکستان وہاں جا رہا ہے, تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اچھا نہیں, چلو چھوڑ دو, یہ بھی وہی یوٹیوب پر مار ہے. بہرحال بچے ہیں, معاف کر دو ان کو. ٹھیک ہے جی, کیسے بچے ہیں پتا نہیں. اچھا چوہے صاحب, میں نے 2 کوشچنز بھی شامل کیے ہیں. ظہیر احمد صاحب ہیں, پچھلے دنوں ایک بہت تذکرہ ہو رہا ہے, یہ ٹرمپ کے حوالے سے ہی بات میں نے اسی لیے شامل کی تھی, کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ فاروق عباس صاحب, جاوید چوہے صاحب, اس بات کا آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ پاکستان نے انڈیا کے کم از کم 20 طیارے گرائے. ہاں جی, ٹرمپ نے 11 کیا, ہم نے 20 کر دی. کون سا ایشو ہے؟ یہ جو صاحب ہیں, کیا نام ہے انہوں نے, ظہیر احمد. ظہیر احمد صاحب مجھے ٹرمپ کے بھی والد صاحب لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بہرحال ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سن لیتے. پاکستان نے انڈیا کے کم از کم 20 طیارے گرائے ہیں, لیکن پاکستان کسی حکمت اور بصیرت سے کام لے کر اصل حقائق سامنے نہیں لا رہا, تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے. نہیں, اگر 5 یا 6 طیارے پاکستان نے مان لیے ہیں تو وہ حکمت اور بصیرت ٹھیک ہے, اور باقی اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی زیادہ تباہی پھیری ہے تو اس کے اندر حکمت اور مصلحت کہاں سے؟ ایسا ہو سکتا ہے نا جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے اگر سارا پورا نقصان بتا دیتے ان کا. تو نہیں, ایسا مسئلہ نہیں. جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ نقصان اپنا پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے, اور اس کے پاس بھی 7-8 گھنٹے تھے ان کے پاس بھی, کیونکہ امریکنز نے موقع ان کو بھی دیا تھا. جب یہ ہو گیا اور پاکستان نے ٹھیک ٹھاک قسم کی تباہی پھیر دی, ان کی جو ایئر فورس تھی اس کو بٹھا دیا. اب ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ہوا کے اندر ہے ہی نہیں. ایک طیارہ 3 دن ان کا کوئی نہیں اڑا طیارہ, مکمل طور پہ خاموشی, سناٹا, ایسا لگتا تھا وہ سائڈ پہ سانپ سونگ گیا. تو اس جنگ کے درمیان 7-8 گھنٹے امریکہ نے انڈیا کو بھی دیے تھے کہ آپ بدلہ لے لیں. وہ بدلہ نہیں لے سکے اس میں, اور اگر ان کے طیارے اتنے مارے ہوتے اور بدلے کی ہمت ہوتی تو لے لیتے بدلہ. جو سب ہو سکتا ہے کہ امبیرسمنٹ سے انہیں بچانے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو کہہ دیا اور ذرا چپ رہنا, بھی پورا نہ بتاؤ, کیونکہ ادروائز اتنے امبیرسمنٹ اگر انڈین ایئر فورس کو ہو جاتی تو ان کے لیے مینڈیٹری ہو جاتا کہ چاہے مرو, کچھ بھی کرو, کچھ تو کر کے دکھاؤ. دیکھیں 4 رافیل طیارے جب گر گئے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی چیز بچی ہے ان کے پاس, یا ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اڑ گیا سارے کا سارا, یا ان کے ہیڈ کوارٹرز اڑا دیے, تو اس کے بعد کچھ بچا تو نہیں ان کے پاس. یہ میرا خیال ہے کہ ان کی زمپشن ہے, یا تو پھر ظہیر احمد صاحب بہت زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں اور ان کی رسائی بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے جا کے طیارے گن بھی لیے ہیں, اور وہ خبر جو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں, وہ ظہیر احمد صاحب کے پاس ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے, اور اگر ہے بتا نہیں رہا, اور یہ ہے, تو میں پھر ان کو باقی ان کی انٹیلیجنس کو یا پھر ان کی انفارمیشن کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اگر ان کا خیال ہے, ان کا اندازہ ہے, تو پھر ان میں اور ٹرمپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کیونکہ ان کا اضافہ بھی ہے نا, وہ بندہ بھی اضافے کر ہی جا رہا ہے. وہ دیکھیں 5 طیاروں سے سٹارٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اگر آپ کو یاد ہو, 5 کو 6 کیا, 6 کو 7 کیا, 7 کو 8 کیا, پھر 9 کیا, 10 کیا, 11 کیا, پھر 10 کر دیے. ایک طیارہ انہوں نے سوچا کہ اسے غلط فہمی ہوئی, پھر انہوں نے 10 ملین لوگوں کی جان بچائی پہلے, پھر وہ بڑھاتے بڑھاتے 20 ملین تک لے گئے, پھر 25 ملین تک لے گئے, جو آخری ان کی پرسوں ویڈیو آئی تو اس میں 35 ملین کر دی انہوں نے. اچھا, تو وہ ساتھ ساتھ جن لوگوں کی جان بچائی اس کے اندر بھی اضافہ کرتے جا رہے ہیں. یا تو وہ سترے بترے ہو گئے ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا, ٹھیک ہے, یا پھر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اور اگر یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو انڈیا کی تو ٹرینڈ کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی امبیرس کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو 11 طیارے ہیں وہ 6 ان کے کھاتے میں ڈال کے 5 ہمارے کھاتے میں ڈال دیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی عزت کر رہے ہیں, پاکستان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے, لیکن بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اعتباری آدمی نہیں ہے. ایسا نہیں, اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. ایک بات تو اب مانے نا, پوری دنیا کی اس نے اتار کے رکھ دی, ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک واحد ملک پاکستان ہے, کچھ نہیں بولا. پاکستان
کا اس کے شر سے بچ جانا ہی بہت بڑا کمال ہے بس. صرف شر سے بچ نہیں رہے، اسے تعریفیں بھی کروا رہے ہیں. تعریفیں بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی ہے. پہلے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتے تھے، اب پرائم منسٹر کی بھی، دونوں پرائم منسٹر، دونوں پرائم کی. منسٹر فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر فیلڈ مارشل. بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی اور اپنے. پاکستان تحریک انصاف امید لگا کے بیٹھی ہوئی، کسی دن عمران خان کا ذکر بھی کرتے، جس دن اس نے کہا نا عمران خان مائی فرینڈ، بس ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں جی طاہر محمود صاحب کا یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے ملک مقروض ہو چکا ہے، عوام یہ قرض اپنے خون پسینے کی کمائی سے ادا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو پاکستان کا قرضہ زیادہ ہے، 138 ارب ڈالر زیادہ ہے. پاکستان کی اپنی آمدن جو ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ہے. مثلا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بمشکل جو ہیں، آپ یہ سمجھ لو کہ 30-32 ارب ڈالر کی تک پہنچتی ہیں. بہت زیادہ زور بھی لگائیں تو آپ 20 ارب ڈالر سے لے کے 20-25 ارب ڈالر کے درمیان یہ فلیکچویٹ کرتی رہتی ہیں. کو 30-35 بلین ڈالر باہر سے ریمیٹنس آ جاتی ہیں، تو تقریباً 61 بلین ڈالر جو ہے نا پاکستان کا ٹوٹل آپ یہ سمجھ لیں کہ انکم ہے ساری. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ نا یہ لتھوینیا ایک ملک ہے، لتھوینیا بہت چھوٹا سا ملک ہے اور 20-35 لاکھ اس کی آبادی ہے، چھوٹا سا ملک ہے. اچھا اس کے ایک جو امبیسڈر تھے نا، کیونکہ پاکستان کے اندر ان کی ایمبیسی نہیں ہے، تو کسی اور ملک کے ذریعے، میرا خیال ہے شاید دبئی میں یا کسی اور جگہ سے وہ پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کس ملک سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو جب نیا امبیسڈر آتا ہے نا تو وہ ان تمام ملکوں میں جاتا ہے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو وہ امبیسڈر جو ہے نا وہ پاکستان آیا، اور یہ دور تھا آصف علی زرداری صاحب کا پچھلا دور، جب وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے. اوکے. اور یہ بات جو تھی نہیں آصف علی زرداری صاحب نے مجھے سنائی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ امبیسڈر آیا اور آصف علی زرداری صاحب کو اس نے اپنی اسناد پیش کی، جیسے اسناد پیش کی جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک لنچ کروایا جاتا ہے اس امبیسڈر کو. تو لنچ کے ساتھ میں وہ بیٹھ گیا تو آصف علی زرداری صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں، ایسے ہی. تو اس نے کہا جی 50 بلین ڈالر. تو انہوں نے سوچا کہ شاید 50 ملین ڈالر کہہ رہا ہوگا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ 50 ملین ڈالر تو بہت کم رقم ہے، تو اس کے اندر آپ کیسے گزارا کرتے ہیں، 30-35 لاکھ آبادی ہے آپ کی. تو اس نے کہا ایکسیلنسی 50 ملین ڈالر نہیں 50 بلین ڈالر. تو پریزیڈنٹ صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ کیا کرتے ہو یار، 50 بلین ڈالر کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا جی نینو ٹیکنالوجی میں ہم نمبر 1 ہیں. تو نینو ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے اندر لتھوینیا اس وقت بھی پوری دنیا میں نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. تو صرف نینو ٹیکنالوجی سے وہ اتنا زیادہ پیسہ کما لیتا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ جو ہے 50 بلین ڈالر تک چلی گئی ہے ساری. ٹھیک ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے ملک کے لحاظ سے دیکھا جائے، اپنی اکانومی کے لحاظ سے دیکھا جائے، 30 بلین ڈالر ٹوٹل ملا کے 60 بلین ڈالر ہماری اگر ایکسپورٹس ہیں یا ہماری کمائی ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر 138 بلین ڈالر بہت بڑا قرضہ ہے. لیکن اگر ہم گلوبل اکانومی میں دیکھیں تو 138 بلین ڈالر کو بڑی رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے. امریکہ کے اندر ایک عام سی کارپوریشن جو ہے وہ 500 بلین ڈالر کی مالک ہوتی ہے، کسی طرح بھی چلے. صرف یہ جو وارم بفے ہے نا، وارم بفے کے پاس تقریباً 200-250 بلین ڈالر کیش ہے. اچھا. ہاں کیش فارم میں، ٹھیک ہے. کیش فارم. اور جو دوسرے دنیا کے ریزروز ہیں نا سب سے بڑے کمپنیز کے لحاظ سے جن کے پاس کیش ہے وہ ایپل کمپنی ہے. اچھا. اس کے پاس بھی میرا خیال ہے کوئی 60-70 بلین ڈالر تو کیش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکوڈ کیش پڑا ہوا ہے. تو یہ لیکوڈ کیش کی بھی بڑی دوڑ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لو کہ امریکہ کے کچھ 36,000 ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان میں سے کمپنیز اٹھا کے دیکھیں تو 36,000 میں سے آدھی سے زیادہ کمپنیز جو ہوں گی ان کی مالیت اس سے زیادہ ہوگی، 138 بلین ڈالر کوئی رقم نہیں ہوگی ان کے لیے. تو وہاں پہ ایک کارپوریشن جو ہے نا ایک سٹروک کے ساتھ 138 بلین ڈالر جو ادا کر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. تو ہم نے پچھلے 80 سال میں صرف 138 بلین ڈالر قرض لیا ہے، جو بظاہر نمبر جو ملک کے لیے بظاہر بہت بڑا نہیں ہے. ملک کے لیے بڑا نہیں ہے. 25 کروڑ کی آبادی اور نیوکلیر پاور، پاکستان دنیا کا پہلا اسلامک نیوکلیر پاور، اور اس کے ساتھ 138 بلین ڈالر کو بہت بڑی رقم نہیں ہے. ایک چیز تو یہ آپ ذہن میں رکھو. لیکن کیونکہ ہماری اکانومی کا سائز کم ہے تو اس لیے ہمیں یہ قرضہ زیادہ لگتا ہے. یہ قرضہ کم ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ عالمی قرضوں میں پاکستان کا نمبر دیکھیں تو وہ 50 اور 60 کے درمیان، 50 اور 60 کے درمیان ہے. جو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ CIA کی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر دنیا کے جو قرضے ہیں نا اس کے اوپر پورے کے پورے لکھے ہوئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ورلڈ بینک کی بھی ایک لسٹ ہے، پھر IMF کی بھی لسٹ ہے. آپ گوگل کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرضے لینے والے ملک کون سے ہیں، تو پاکستان 50 اور 60 کے درمیان آئے گا کسی جگہ پہ آ کے. اچھا.
ہم سے جو زیادہ مقروض قومیں ہیں، امریکہ نمبر 1 پہ ہے. امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک ہے. اوکے. اس کے بعد پوری یورپین یونین، ٹھیک ہے. یعنی پوری یورپین یونین نمبر 2 پہ آتی ہے. ہاں. اور جو سعودی عربیہ ہے جو اتنا امیر ملک ہے وہ بھی 13-14 نمبر پہ، تو وہ بھی ہے، اس نے بھی قرض لیا. اس نے بھی قرض لیا ہوا ہے. تو اچھا. پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ قرض پہ چلتی ہے. یاد رکھیں، ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، ہم نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں. یہ بالکل تجارت کی طرح ہے کہ ٹھیک ہے. آپ کی ایک کمپنی ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ پیسے لینے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ نے دینے ہوتے ہیں. آپ کے پاس لیکوڈ کیش نہیں ہوتا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ اتنے بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا جی. آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں، آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں بظاہر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا مقروض ملک ہے، لیکن جو مقروض ملکوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کا نمبر کو 50-60 میں نمبر پہ جا کے آتا ہے. ٹھیک ہے. بہت دور ہے، اتنا جلدی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ فگرز نہیں ہے. اگر میں تیاری کی ہوتی تو میں آپ کے سامنے فگر بھی رکھ دیتا. بالکل صحیح. بہرحال اگلے کسی ولاگ کے اندر ہم پورے جو قرضے ہیں اس کی جو فہرست ہے پوری دنیا کی وہ سب کے سامنے رکھیں گے. ڈیٹیل رکھ. تو اتنی زیادہ ہے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پروگرس بھی بہت ہوئی ہے. پاکستان کا آپ روڈ نیٹ ورک دیکھیں، پورے پاکستان کے اندر روڈ نیٹ ورک ہے. ایون بلوچستان کے اندر بھی، یعنی اس وقت بھی وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں لیکن وہاں پہ بھی سڑکیں ہیں پراپر. آپ کوسٹل لائن دیکھیں نا، کراچی سے لے کے گوادر تک پوری کوسٹل لائن ہے، وہ دیکھ لیں. اور گوادر سے آپ سٹارٹ کر کے سست بارڈر تک چلے جائیں، روڈ نیٹ ورک ہے. یعنی پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کی کنیکٹیوٹی نہ ہو. پھر اس کے بعد پاکستان 5G پہ جا رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر، باقی انفراسٹرکچر بھی دیکھ لیں. بجلی گو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرائسس بھی ہے بجلی کا، لیکن جو ہماری مانگ ہے اس سے زیادہ بجلی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہم 45,000 میگا واٹ تک تو ہماری پروڈکشن ہے، ہماری کیپیسٹی ہے. یہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے سارے. جی جی بالکل. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، فلائٹیں آ رہی ہیں، فلائٹیں جا رہی ہیں، اور بزنس بھی چل رہا ہے پاکستان کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز کم ہو گئی ہو. 25 کروڑ لوگوں کو اگر 2 روٹیاں بھی آپ روز کھلائیں تو 50 کروڑ روٹی آپ کو روز چاہیے. اور اگر آپ 1 لیٹر آدمی دودھ پیے تو 25 کروڑ لیٹر دودھ چاہیے آپ کو روزانہ، اور وہ مل رہا ہے لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ دودھ غائب ہو گیا ہو، یا روٹی کا کرائسس پیدا ہو گیا ہو، یا بینک بند ہو گئے ہوں سارے، یا چھوٹا موٹا کوئی کرائسس جو پوری دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے پاکستان کے اندر بھی ہو گیا ہو، کہ کوکنگ آئل ہی ختم ہو گیا ہو. چینی مہنگی ہو جاتی ہے لیکن اویلیبل پھر بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ سے ہوئی ہے نا. ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں، یا تو ہم کما رہے ہیں نا، تیل نکل رہا ہے یا سونا نکل رہا ہے، یا پھر ہم نے کوئی چائنا کی طرح پروڈکشن یونٹس لگائے ہوئے ہیں جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ بنا کے. نہ پروڈکٹ ہماری کوئی جا رہی ہے، صحیح. اور نہ ہمارے پاس پیٹرول ہے، نہ ہمارے پاس سونا ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ڈیولپ بھی کیا اپنے آپ کو. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ پھر اگر کوئی پیسہ لیا ہے تو کہیں نہ کہیں پیسہ لگا بھی تو ہے نا لگا جی. بھی تو ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ جی پیسہ لیتے رہے ہم، کھاتے رہے ہم، اور ہم نے کسی جگہ لگایا نہیں. لگایا بھی ہے. تو لیکن عوام کو یہ نظر نہیں آتا. دوسرا، ہم ہمیشہ نا، بڑا آسان کام ہے نا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ للے تللے ہیں یہ بڑے لوگوں کے. نہیں ہونے چاہیے. میں دوبارہ کہتا ہوں، نہیں ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے. اخراجات گورنمنٹ کو اپنے کم کرنے چاہیے. لیکن یہ للے تللے کتنے کو ہو جائیں گے؟ آپ آج بھی بجٹ نکال کے دیکھ لیں، آپ ایوان صدر کا بجٹ دیکھ لیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ دیکھ لیں، پھر آپ چیف منسٹر ہاؤس کا بجٹ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہماری اکنامک گروتھ ہے اس کو دیکھ لیں، پھر جو پاکستان کے اندر امپورٹس ہیں ان کو دیکھ لیں، جو نیٹ ورکس ہیں ہمارے فائنینشیل نیٹ ورکس ہیں ان کو دیکھ لیں. تو اس کے لحاظ سے آپ کو 1%، 2%، 3% ہی نظر آئے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، جن لوگوں کی سادگی کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ان کے گورنمنٹ کے اخراجات آپ نکال لیں. جو آپ نکالیں گے تو پتہ لگے گا 15% ہے، کوئی 14% ہے، کوئی 20% ہے سارا. اور وہاں پہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، یا جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، یا جو ہماری پارلیمنٹ ہے، اس کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ ایک متھ بھی ہے. یہ اس متھ کے بارے میں سوچنا بھی تو سر چاہیے. وہ بھی تو ہے نا کہ جب پیسہ ہوگا تو لگا ہوگا نا. جب پیسہ ہے ہی ہمارے پاس تھوڑا، تو ہمیں تو اس میں سے تھوڑا جاتا بھی زیادہ لگے گا. اس زیادہ لگے. اگین وہ کہتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے اس لحاظ سے زیادہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ گلوبل اکانومی میں دیکھو گے تو پاکستان آج بھی بڑا سستا ملک ہے. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت کم اخراجات میں زیادہ پرفارم کر رہی ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور کوئی شک نہیں کہ بجلی مہنگی ہے پاکستان کے اندر، لیکن جو یورپ کے بل ہوتے ہیں نا، اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے یوروز میں، ڈالرز میں، تو آپ کو پھر بھی یہ سستی لگے گی. تو اتنی خرابی نہیں ہے جتنی اس کو کہا جا رہا ہے. آپ نے کبھی نا چائنا میں جا کے، جو ظاہر ایک سوشلسٹ ملک ہے، ان کے ایوان صدر جو ان کا پریزیڈنشل پیلس ہے، صرف وہ دیکھ لیں آپ جا کے.
اور اس کے بعد آپ اپنا پریزیڈنشل پیلس دیکھیں، اپنا پرائم منسٹر ہاؤس دیکھیں تو آپ کو بالکل ننا منا سا لگے گا. اچھا. اس طرح آپ یورپ کے جو ہے نا یہ آپ ان کے پیلسز جا کے تو دیکھیں. مثلا ہم ذکر بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ملکہ کے پیلسز ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا جی جا کے. یا آپ فرینچ پیلس جو پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ کا پیلس ہے وہ جا کے دیکھیں آپ. اور یا ان کی جو سیکریٹریٹ ہیں ان کی آپ دیکھیں، ان کے والیومس دیکھیں آپ، پھر ان کے اخراجات دیکھیں آپ، حیران ہی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم رونا پیٹنا زیادہ ہے، رونا پیٹنا زیادہ ہے. $138 بلین 25 کروڑ کی آبادی، اور وہ بھی 80 سال میں کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کم اور ہونی چاہیے، سادگی ضرور ہونی چاہیے. سیاستدان جو ہے ان کو مزید سادہ نظر آنا چاہیے، ان کو اخراجات اپنے مزید کم کرنے چاہیے. لیکن اتنی بھی لٹ نہیں پڑی ہوئی کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کی عیاشی کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ پہنچا ہے. بھائی پاکستان کے قرضے ہیں تو پاکستان نے بنایا بھی بہت کچھ ہے، عمران خان وہ صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کہتے ہیں سب چور ہیں، نہیں ہے اس پہ سب چور؟ قوم ایز اے ٹوٹیلٹی ہم کہہ سکتے ہیں سست بھی ہیں چور بھی ہیں. نہیں، وہ لیڈران کو کہتے ہیں، جتنے لیڈران ہیں سیاسی لیڈران ادر دین عمران. وہ میں ایک ریل دیکھ رہا تھا یار، بڑی مزے کی ریل تھی. انہوں نے کہا جی کہ جو جاپان ہے وہ ایمانداری میں نمبر 1 ہے اور پاکستان ایمانداری میں کوئی 134 میں نمبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے مولانا طارق جمیل صاحب جاپان میں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جتنے ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے، آپ اتنے ایماندار ہو جائے جتنے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے تو آپ کی زندگی ہم سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے ناظرین، کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا. یہ تھا آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا. لائک سے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.